बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला ऐसा महीना है जो आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है, और ये ऐसा सुबहान अल्लाह महीना है कि इस महीने की एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से अफजल है, जिसकी इबादत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अल्लाह की राह में थोड़ा सा खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उसको कितना ज़्यादा बढ़ा देता है। कोई भी नेकी करते हैं तो उसका अजर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए और सहाबियात को देखा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को देखा जाए, तो ये मुताला करने से पता चलता है कि उन्होंने इस महीने को और स्पेशली आखिरी 10 दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, इनको गैर मामूली अहमियत दी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि जब आखिरी 10 दिन होते थे तो आप अपनी कमर को कस लिया करते थे और इबादत किया करते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। और आज इंशाल्लाह हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। आज हम देखेंगे कि आखिरी अशरे में आज की खातून किस तरह इस वक्त को कीमती बना सकती है, अल्लाह की राह में ख़र्च करके, छोटी छोटी नेकी करके अपने आप को किस तरह इबादत की लज्जत को महसूस कर सकती है और ज़्यादा नेकियां कमा सकती है। आइए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, इनका तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह मोहतरमा शबाना पसरूरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन आमीन। माशाअल्लाह आप बानी हैं जामिया सलसबील लाहौर की। और दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा जमीला शहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप माशाअल्लाह नाज़मा सिरातुल जन्ना लिल बनात फैसलाबाद से हैं। और तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उम्मे रुमान साहिबा। आप प्रिंसिपल हैं जामिया तालीमुल कुरान लिल बनात फैसलाबाद से। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेके आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी शुक्रिया। अगली मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं मोहतरमा उम्मे हाशिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप प्रिंसिपल हैं कुरान और सुन्नत इंस्टीट्यूट सियालकोट से। और अगली मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुदस्सर अतीका साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप प्रिंसिपल हैं जामिया तालीमुल कुरान लिल बनात सियालकोट से। अगले गेस्ट भी इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं मोहतरमा बाजी शबाना साहिबा से। जी मोहतरमा बताइएगा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि वो जो मिलता फ़ौरन अल्लाह की राह में ख़र्च कर, ये उनका जज्बा था। जो भी उनके पास मौजूद, उनकी कोशिश यही होती थी कि अल्लाह की राह में फ़ौरन ख़र्च कर दिया जाए। तो आप बताइए कि ये जज्बा उनके अंदर किस तरह से बेदार हुआ, कैसे आया उनके अंदर? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहले नंबर पे अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो मोमिनों की माँ है। और दूसरे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने की वजह से उनके बाप की तरफ से भी उनको विरसा में ये चीज़ मिली थी, सखावत करना। सुबहान अल्लाह। क्योंकि उनके बाप जो थे वो तो अल्लाह के रास्ते में हर चीज़ को लुटा चुके थे। और दूसरे नंबर पे देखें अल्लाह कहते हैं वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतीहा अजरहा मर्रतैन। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने इनको बशारत दे दी थी, खुशखबरी दे दी थी कि आम लोगों की तरह की आप नहीं हैं, आप एक नेकी करेंगे आपको अल्लाह डबल अजर देगा। सुबहान अल्लाह। तो लिहाजा फिर अम्मी आयशा सदीक़ा उस गोद में परवान चढ़ी जो गोद और जो घर था वो खुद सहावत में बहुत आगे थे, माशाअल्लाह, जिनकी मिसाल कायनात में मिलती ही नहीं। और जिस घर में आई, और वो घर तो आपको पता है उसकी मिसाल तो बिल्कुल कायनात में नहीं मिलती। ये हुजरा प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। इसलिए वहाँ से जो भी चीज़ उनको मिली अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की रिफ़ाकत की वजह से मिली और उनमें ये जज्बा पैदा हुआ। अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा
یہ وہ خاتون تھی، ایک مرتبہ ان کے پاس 1000 دینار آتا ہے، انہوں نے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لونڈی نے یاد کروایا آپ کا تو روزہ تھا، اماں جان کچھ رکھ لیتی تاکہ افطاری کے لیے رات کو آپ کو پیش کر دیا جاتا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ مجھے پہلے یاد کروا دیتی، میں اس میں سے 1 درہم رکھ لیتی تو لہٰذا اس میں افطاری ہو جاتی۔ انہوں نے ایک بھی اپنے لیے حصہ نہ چھوڑا۔ یہ مثال تھی وہاں ابو بکر صدیق کی، یہاں صدیقہ کی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جیسے باپ ہوتا ہے اسی طرح کی اولاد ہوتی ہے، بالکل۔ اسی طرح جیسے ماں ہوتی ہے اسی طرح کی اولاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مومنوں کی ماں بھی ہیں، اور آگے ہم بیٹیاں ہیں، جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی میں سے خوشبو آئے گی۔ اللہ کرے جس طرح ہماری ماں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھی، اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب باتیں کی آپ نے۔ جی جمیلہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی تھی جنہوں نے سب کچھ اپنا جو ہے وہ دین کے لیے قربان کر دیا۔ آج کی خاتون کس طرح یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے؟ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم تاریخ اسلام کی ورق گردانی کریں اور اثار، قربانی، انفاق فی سبیل اللہ کی تاریخ کے ورقوں میں مثال تلاش کرنا چاہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روشن مثال ہیں، سبحان اللہ۔ جنہوں نے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ بلمحہ دفاع کیا، سبحان اللہ۔ چاہے وہ کفار کی تنگیاں ہوں، چاہے وہ طائف کی سختیاں ہوں، اور 3 سال تکلیفوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تکلیف کے آئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال 3 سال تک ان کے لیے خرچ کیا۔ اور یہ وہ خاتون ہیں باکردار جنہوں نے جب نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے زملونی دسرونی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حالانکہ مرد عورتوں کا سہارا بنتے ہیں، اتنی جیدار، اتنی باکردار، اتنی باہمت خاتون نبی کائنات علیہ السلام کا دامن تھاما نبوت والا، سبحان اللہ۔ فرمانے لگی تحمل الکلہ و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق کلا بل لا یخزیک اللہ سبحان ابدا۔ اللہ۔ آپ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، یتیموں کے کام آنے والے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب تاجدار، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مال خرچ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ محروم کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی متعاون بنی۔ یہ وہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیواؤں، یتیموں، غریبوں، بے آسرا لوگوں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بھی خوبی تھی ایک، جہاں پہ وہ شب بیداری میں آگے تھیں، انفاق فی سبیل اللہ میں آگے تھیں، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو خرچ کرتے ہی دیکھا۔
سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے آج ان کی سیرت، ان کے کردار سے یہ مثال لی جا سکتی ہے کہ آج کی خواتین اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں صحابیات کا، ازواج مطہرات کا کردار شامل کرنا ہے تو آئیں ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے، کیونکہ یہ سمجھتی تھیں کہ صدقہ، خیرات، مال جو ہے یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بالکل، اور یہ تبھی ہی جمع ہو سکتا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. بے شک. اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جو مال ہے وہ انسان کے آخرت میں بھی حسن پیدا کرتا ہے، بے شک بے شک. اور گھر پہ خرچ کرنے، گھروں میں صدقہ خیرات کرنے سے گھروں میں حسن آتا ہے. بے شک بے شک. مال جو ہے یہ حسن کا ذریعہ ہے، آخرت کے حسن کا، قبر کے حسن کا. بہت خوب، بہت خوب، بہت اعلیٰ باتیں کی ہیں بھی آپ نے. جی ام رومان صاحبہ، آپ بتائیے گا آخری عشرے کی راتوں میں امہات المومنین جو تھیں وہ کیسے اہتمام کیا کرتی تھی؟ کیا ایسے کام کرتی تھی؟ کیا ان کے اندر جذبہ ہوتا تھا کہ آخری عشرے میں وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ عبادت میں حصہ لیتی تھی اور ساری رات جو ہے وہ قیام کرتی تھی؟ یہ جذبہ ان کے اندر کیسے آیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیے، امہات المومنین کا گھرانہ تو خود ایک وحی کا مرکز تھا. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو جیسے پورے گھر میں فضا بدل جاتی، پورے گھر کی فضا بدل جاتی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی، امہات المؤمنین کو بھی جاگنے کی ترغیب دلاتے. اور اللہ اکبر، اسی طرح امہات المؤمنین کے اندر بھی وہ جذبہ آیا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں کمر کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے، تحلیلات کے لیے، تکبیرات کے لیے، طویل سجدوں کے لیے، طویل قیام کے لیے. اللہ اکبر، کیا حسن تھا ان کی عبادت میں، سبحان اللہ. تو اسی طرح ازواج مطہرات کے اندر بھی وہی چیز آئی، وہی جذبہ آیا. تو آج ہمارے مردوں کے اندر بھی، اگر ہمارے گھر کے مردوں کے اندر بھی یہ چیز آ جائے، وہ بھی فقط یہ نہیں کہ ایک عورت ہی اپنے گھر کو، نسلوں کو سنوارے، ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ترغیب دلائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی گھر والیوں کو، تاکہ وہ دین کی طرف زیادہ سے زیادہ رواں دواں ہوں. اور اسی طرح حضرت امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ لائقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے، راتوں کو یعنی رات کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور عبادت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محنت کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تھا ان کا محنت کرنا؟ وہ تو معصوم نبی تھے، معصوم، وہ تو غلطی سے پاک تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کردار کو ادا کریں. ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے ایک جنت واصل ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. اور اسی طرح امہات المومنین کے اندر یہ جذبہ آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھ کر. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج بھی اپنے آپ کو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتی، اور اسی طرح ان کے اندر جذبے پیدا ہوتے. اور ان کے ہی جذبوں کو دیکھ کر آج ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں دن رات اللہ رب العالمین اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت خوب. جی ام ہاشم صاحبہ، فرمائیے گا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کو لمبے ہاتھوں والی نسائی کہا گیا ہے، تو یہ آج کی عورت کیسے شرف حاصل کر سکتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے
ایک دن فرمایا کہ آپ میں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. سبحان اللہ. تو ازواج مطہرات نے یہ سن کر کہا کہ شاید یہ جسمانی لحاظ سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مراد ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو محنت کیا کرتی تھی. وہ چمڑے کو دباغت دیتی اور اس کے ساتھ پھر وہ محنت کرنے کے بعد وہ کما کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی. سبحان اللہ. تو پھر یہ پتہ چلا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا لمبے ہاتھوں سے مراد صدقہ زیادہ کرنے والی ہیں. مطلب خود سے کماتی خود تھی سے اور کماتی خود سے کما اور کے پھر پھر وہ اللہ کی راہ راستے میں میں خرچ. اس کو سبحان اللہ دیتی. ماشاء اللہ. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ امہات المؤمنین اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی، اتنی سخاوت کرنے والی. اور آج ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں. کیسے کہ ہم گھر میں بیٹھے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ سلائی کرتی ہے، کپڑے سلائی کرتی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کمائی کر کے اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتی ہے. بالکل. اسی طرح وہ تعلیم کے ذریعے یا آن لائن پڑھا کر وہ جو کما کے اللہ کے راستے میں مال دے سکتی ہے اور سخاوت کر سکتی ہے. یہ خیر کے دروازے ہمارے لیے بھی آج کھلے ہیں اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امہات المؤمنین کی جو زندگی ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہاتھوں سے کما کر اللہ کے راستے میں دینے والا بنائے. کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنے والا انسان بہت پسند ہے اور اللہ نے بھی اس کو پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اور ہم ناظرین کو بھی ہم یہی پیغام دیں گے، آپ جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں، ہم تو بڑی مشکل سے ضروریات پوری کرتی ہیں. بالکل. ہم اللہ کے راستے میں کیسے صدقہ کریں؟ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ ایک عورت اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایون کہ اس کا شوہر اس کو ایک روزانہ کی بیس پہ پیسے جو ہنڈیا کے لیے دیتا ہے، اس میں سے بھی 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو یہ اس کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے شوہر کے لیے اور اس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور خرچ کرنے. صدقہ بے شک جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. بہت خوب باتیں کہی ہیں. جی مدثر عتیقہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آج کی جو عورت ہے وہ بہت ساری الجھنوں میں پھنسی ہوئی ہے، ذہنی بھی ہے اور ہر طرح کی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. تو آپ بتائیے گا کیا کثرت سے صدقہ کرنا جو ہے وہ ان کی ذہنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ کرنا جو ہے وہ پریشانیوں کو، زندگی کی الجھنوں کو جو ہے وہ دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگر تمہیں یعنی ایک کھجور کا اپنے صدقے میں ایک کھجور ہی دے کر بولے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو، غصے کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اللہ کے نبی آپ ان سے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں اور ان کے مالوں کو پاک کریں. تو یہ مالوں کو پاک کرنا سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے جو ذہنی دباؤ، الجھنیں زندگی کی اور بہت سارے مسائل، مصیبتیں، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ صدقہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ذہنی طور پہ انسان کو سکون آ جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، روحانی سکون آ جاتا ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ الحمدللہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، اللہ نہ کرے مصیبت آئی ہے، فوری جو ہے میں نے صدقہ کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بلا جو ہے ہم سے ٹل گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب جی مدثر صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे उम्महातुल मोमिनीन के आखिरी इशरे पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोहतरमा शबाना साहिबा, आप बताइएगा कि आजकल हम ईद की तैयारियों में बहुत कुछ खर्च करते हैं, फिर इतने हम ड्रेसेस बनाते हैं, जूते लेते हैं महंगे महंगे। क्या दीन के लिए भी हमें कोई खालिस नीयत खर्च करना चाहिए, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहती हैं? पहले नंबर पे तो हमारी मुसलमान औरतें जो है ना, एक दूसरे का लिबास देख के बड़ी रीस करती हैं कि इसने ऐसा पहना मैं भी ऐसा ख़रीदूँ, बल्कि इससे भी मेरा बड़ा अच्छा होना चाहिए, आला होना चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ जहाँ पे हमने 50,000 का सूट लेना है, 20,000 का लेना है, वहाँ पे हम 10,000 का ले लें और उसमें से अल्लाह के रास्ते में भी कुछ खर्च कर दे ताकि सवाब भी हो जाए। और दूसरे नंबर पे हमारी मुसलमान औरतें जो है ना, मैं इनको बड़ा समझाती हूँ प्रोग्रामों में भी, ईद के दिनों में ये पार्लरों में जाके बड़ा पैसा ज़ाया करती हैं। तो बेहतरीन जो है ना, बंदा वुज़ू करे तो चेहरे के ऊपर वैसे ही जाहो जलाल आ जाता है। बेशक। तो मैं ये कहूँगी, अपनी बहनों को ये पैगाम दूँगी कि आप अपने लिए जो सूट लेते हो उसमें से अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकाला करो। ये सोचा करो ये आपकी आखिरत का हिस्सा है, ये जो अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च करना है यही आपको आखिरत में मिलना है। तो लिहाजा ईद की खुशियों में बजाय कि हम बेदरेग अपने माल को खर्च करें, हमें ना रवि हमें इख्तियार करनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खर्च करें और ना बहुत कम, ताकि अल्लाह के रास्ते में भी देने के लिए हमारे पास माल होना चाहिए जो हम अल्लाह के रास्ते में दें। जो अल्लाह के रास्ते में देंगे वही हमारे लिए जमा होगा और वही हमारे लिए आखिरत में यानी कि हमें मिलेगा। तो जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, इन चीज़ों में औरतों ने बहुत ज़्यादा माल खर्च करना है और बल्कि कई औरतें तो बाज़ारों की तरफ रुख कर भी चुकी हैं आखिरी अशरे में। तो लिहाजा मैं तमाम बहनों को इस बात की तरफ दावत दूंगी कि वो अपने माल को बेदरेग खर्च ना करें, थोड़ा खर्च कर लें अपनी ज़ात पे। ये मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंसान के पास माल हो तो उसके लिबास से, उसकी सवारी से थोड़ा नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। तो लिहाजा जो माल हम बचाएं उसमें से अल्लाह के रास्ते में लाजमन खर्च करें ताकि हमारे लिए तो शायद आखिरत भी बने और दुनिया भी बेहतर रहे और आखिरत भी। और जो अक्लमंद औरत होती है वो हमेशा यानी उसको ऐसे सोच ले, अगर उसको 100 रुपया मिला है तो उसमें से वो 5 रुपये ज़रूर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करती है। खर्च करने से माल बढ़ता है, खर्च करने से अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा होता है और ख़ताएँ भी मिटती हैं। सदका जो है वो इंसान की खताओं को मिटाता है जिस तरह पानी आग को मिटाता है। सुभान अल्लाह। आग के ऊपर पानी जो है वो उसको कवर कर लेता है। इसीलिए अगर हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगी, हमारे घर की बड़ी मुसीबतें, आफतें, परेशानियाँ ये सदक़े की वजह से अल्लाह दूर कर देगा माशाअल्लाह। तो मेरा तो खुद ज़ाती तजर्बा है, जब कोई घर में बीमार होता है मैं डॉक्टर के पास बाद में जाती हूँ, पहले सदका देती हूँ ताकि उस दवाई में भी शिफा हो जाए। और सदका देने की वजह से तमाम बलाएं टल जाती हैं। और मैं अपनी तमाम मुसलमान बहनों को दावत दूंगी कि जितने पैसे मिलें पॉकेट मनी या ईद ख़र्चा, तो उसमें से ज़रूर अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए ताकि वो माल पाक हो जाए। सुभान अल्लाह, ये जज्बा हमें भी होना चाहिए भी। जी बिल्कुल। जो हमें भी पॉकेट मनी मिले, जो ईदियाँ मिलें उसमें से अल्लाह की राह में, और ये हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेसन देना चाहिए कि जो आपके पास पॉकेट मनी अल्लाह की राह में ख़र्च करो। जमीला साहिबा, आप पे आते हैं, आप बताइएगा कि आखिरी अशरे में जब हम बाज़ारों का रुख करती हैं तो क्या हमें वो ज़रूरतमंद और दीन के काम याद रहते हैं जिन्हें हमारे माल की ज़रूरत हो? सबसे पहली बात यह है कि वो मुस्तकीन, यतीम, बेवाएँ, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चमकते दमकते हम लाइटों में जाके जब शॉपिंग करते हैं और कई ऐसे गरीब, कई ऐसी बेवाएँ जो एक सहरी और अफ्तारी की मुंतज़िर होती हैं कि हमारे हाथ पे कोई आके रखे, लेकिन हम इतना रुपया पैसा खर्च करके अपने नफ्स को खुश करते हैं। अगर हम वो पैसा खुद से
कम करके गरीबों यतीमों पे ख़र्च करेंगे तो ये अशरा आखरत की तजारत का अशरा है। जिस तरह के अज़वाज मुतहरात ने अपनी तमाम तवानाइयाँ, सलाहियतें और अपनी आसाइशों को बाला तर रख के अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, सुभान अल्लाह। लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात पे ख़र्च नहीं किया, सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो आई मीन टू से कि अपने ख़र्च करने से बेहतर है कि यतीमों गरीबों पर भी ख़र्च किया जाए, किसी की ईदी बना दी जाए, किसी के कपड़े बना दिए जाएं, ताकि किसी मासूम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, कोई बेवा जो है उसका दिल बहल जाए, सुभान किसी का चूल्हा जल जाए। सुभान अल्लाह। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, सुभान अल्लाह। यानी जन्नत का सौदा कैसे है, हाथों पे हाथ रख के नहीं है, खुद खा के नहीं है, खुद पी के नहीं, खुद पहन के नहीं, खुद आसाइशों में आके नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में माल और जान के साथ जो सौदा है वो सखी दिली से होता है। इसमें यह भी नहीं है कि माल बहुत ज़्यादा हो तो फिर ही हम सखावत कर सकते हैं ना। ये सखावत जो है ज़्यादा पैसों का नाम नहीं है, ज़रिया दिली का नाम है। बिल्कुल। पैसा कम भी हो लेकिन आपके दिल में आखिरत का खौफ हो, अल्लाह की जन्नत के सौदा का आप जहन रखते हैं, तो फिर ही अल्लाह ताला के रास्ते में आप खर्च कर सकते हैं, और यही खर्च आपके लिए ज़्यादा आखिरत बन जाएगा। बेशक बेशक। और माशाअल्लाह। इसी सिलसिले में जिस तरह अगर माल कम है, पैसे कम हैं, तो वो सहाबी रसूल जिन्होंने सिर्फ आधी खजूर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी थी, अल्लाह अकबर। और वो भी आपको वाक़या याद होगा, जो सारी रात मेहनत करके आधी खजूरें बच्चों में तकसीम कर आए सुभान और आधी जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आ गए और बगल में छुपाई ऐसे करके खजूरें इधर उधर घूम रहे हैं। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तो सही क्या कर, ये शख्स कौन है, किधर आया है? तो बड़ा आजिज़ी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, अल्लाह के नबी, किसी ने अल्लाह के रास्ते में घोड़े दिए हैं, सवारियाँ दी, अल्लाह ऊँट अकबर। दिया, सोना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी चंद खजूरों को डेयरी के ऊपर डाल दी। किसी ने सोना दिया, चांदी दी, लेकिन इसकी चंद खजूरें। माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। दूसरी बात, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र देख लें, यहाँ से काबिल काबिल का। जमीला साहबा यहाँ से कंटिन्यू करते हाँ हैं। जी। बड़ी खूबसूरत बात आप कर रही थी। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है खंसा साहिबा ने। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खंसा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आप सऊदी अरब में जो है मुकीम हैं और गालबन आप हरम के पास हैं। तो आप माशाअल्लाह, अगर आपका तारुफ कराती जाऊं तो आप प्रिंसिपल हैं जामिया अल हसनात दिल बनात की। आपकी माशाअल्लाह कॉलर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का मरियम साहिबा। आप उम्मे खंसा साहिबा जो हैं वो बात कर रही हैं, आप उनसे मुखातिब हो सकती हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चन क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरियम बताइए, आप पैगाम के साथ क्या ताउन करेंगी? जी मैं पैगाम टीवी से 10,000 डोनेट करना चाहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। माशाल्लाह आपने जो है वो पैगाम के साथ जो है वो ताउन किया है। हमारे साथ दूसरी कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारी, आप उम्मे हंसा से बात कर सकती हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। जी 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 उम्मे हंसा साहिबा बात करिएगा मरियम एमन से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एमन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए एमन, आप क्या पैगाम के साथ अपना ताउन करेंगी? जी मैंने पैगाम के साथ 10,000 डोनेट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ایمن صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی ساری بلائیاں دے. بہت شکریہ. یہ غالباً ہمارے جو پروگرام ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جذبات جو ہیں وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. بہت شکریہ پیاری آپ کا. حنسہ صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا کہ امہات المومنین جو تھی وہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی, تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ آج کی خواتین بڑی مصروف رہتی ہیں, اب کاموں کے اندر بڑی مگن رہتی ہیں, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جی جس طرح کہ آج کے دور کی جو خواتین ہیں ان کی یہ روح کی پکار ہے, یہ جو آپ نے سوال کیا اس ٹائم, اور رمضان کے اس آخری چند لمحات کے اندر جو آپ کی ایک فکر ہے اور یہ فکری سوچ ہے, یہ بہت قابل تحسین ہے. اور جو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اعتکاف کیا کرتی تھی, وہ تو خیمے لگا کے اور مسجد کے اندر اعتکاف فرماتی تھی, مکمل یکسوئی سے عبادت فرماتی تھی. جس طرح ام رومان صاحبہ فرما رہی تھی کہ ان کی عبادات, کیونکہ ان کے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کے گھروں میں وحی اترا کرتی تھی, تو ان کے اعتکاف کی تو کیا ہی کہنے. لیکن آج کیونکہ اکثر خواتین, کوئی ہاؤس وائف ہے, کوئی جاب کر, اور بہت سی فکروں کے اندر گری ہوئی خواتین, اور تو ایسی صورتحال کے اندر جو اعتکاف ہے وہ ذہنی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آج ہر گھر کے اندر اور ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, اور فیس بک سے یوٹیوب سے واٹس ایپ, ہم یہاں پہ گھومتے ہیں اور یہاں پہ ہی مصروفیات ساری صرف ہو رہی ہیں. لہٰذا آج کے دور کی جو خاتون ہیں وہ اپنے آپ کو ذہنی اعتکاف کی طرف لا سکتی ہے. وہ اس طرح کے سوشل میڈیا کو چھوڑ کے تو اس کے ساتھ کچن میں کام کر رہی ہیں تو بھی وہ اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتی ہیں, وہ استغفار کر سکتی ہیں, وہ گھر کے کام کر رہی ہیں, بچوں کو سنبھال رہی ہیں, وہ آفس ورک کر رہی ہیں. تو ہر صورت میں وہ اپنی زبان کے اندر اخلاص کے ساتھ, کیونکہ آج اگر ہم یہ بات کریں کہ عبادت میں کوالٹی نہیں کوانٹٹی پر فوقیت دینی چاہیے, بے شک بے تو شک. یہ بات وجہ ہوگی کہ آج ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے. وجہ اس کی کہ ہم اگر لمبی لمبی عبادات نہیں کر سکتی اس طرح, تو کم از کم ہم اپنی جو جتنی بھی مقدار میں ہم کریں عبادات, اس میں ہمارا اخلاص جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. خنسہ صاحبہ مجھے یہ بھی بتائیے گا, کیا صدقہ اور خیرات واقعی انسان سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, جو فیوچر میں آنے والی آزمائشیں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے؟ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل, احادیث کے مطابق جو صدقہ و خیرات ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی اور ہمارے اللہ ساتھ ایک رب کالر, العزت خنسہ غصے کو صاحبہ بھی آپ سے ٹھنڈا بات کرتا ہے. کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف صاحب ہیں. جی حنسہ صاحبہ یہ آپ کے کالر ہیں, آپ بات کریے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے گا پیغام کے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ جی ہم پیغام کے ساتھ جو ہے وہ 20,000 تعاون کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے کہ فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں, اور یہ غالباً ام خنسہ جو ہیں ان کے فیملی ممبر میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی ام خنسہ صاحبہ آپ ذرا اس بات, جی آپ کنٹینیو کریے گا جو آپ بتا رہی تھی. جی میں یہ بات کر رہی تھی کہ صدقہ جو ہے یہ ایک روحانی ڈال ہے, اور اللہ رب العزت کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے, اور یہ حدیث شریف کے مطابق جو ہے مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے. اس کے بارے میں یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت غالباً یہ عبداللہ ابن مبارک تھے, ان کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ میرے گھٹنے میں 7 سال سے ایک زخم ہے اور میں نے بہت علاج کروایا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مشورہ دیا کہ جا کے دیکھو جہاں پانی کی سخت ضرورت ہو, ممکن ہے کہ وہاں سے پانی نکلے, لوگ اس سے فیضیاب ہوں اور تمہارا جو ہے وہ زخم تھم جائے.
اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس کا جو زخم تھا وہ بالکل درست ہو گیا۔ تو اب ہمیں یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو ٹالنا چاہتے ہیں، اپنے جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو طب نبوی پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کریں، ان کو بھی لازم پکڑنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ام خنسا صاحبہ، بہت خوب باتیں کی ہیں آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جو ماشاءاللہ آپ کے ڈونرز تھے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھی ام خنسا صاحبہ، سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہاں سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو ام رومان صاحبہ آپ پہ آتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ ہم نے رمضان کو صرف سحری، افطاری اور شاپنگ تک محدود کر دیا ہے، تو اس سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ ہم جو ہیں وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ سحری افطاری میں زیادہ زیادہ ڈشز جو ہیں وہ بنا کے رکھی جائیں، وہ عبادت ہم کم کرتے ہیں اور ڈشز بنانے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس سوچ کو کیسے بدلنا چاہیے؟ جی اللہ اکبر باجی عتیقہ صاحبہ، آپ نے تو ایک دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو واقعی چیز عام ہو چکی ہے کہ ایک شاپنگ اور ایک ہمارے گھر کے اندر کھانا داری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جبکہ یہ اگر دیکھا جائے عام روٹین میں بھی تو ہم نے کھایا ہی ہے، عام روٹین میں بھی ہم نے پیا ہے، سارے لوازمات چکھے ہیں، ہر چیز کا ذائقہ لیا ہے، جبکہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے بہت پیارے اس مہینے میں رمضان المبارک جیسی اس پرمسرت گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھا جائے تو قرآن پاک ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم جبکہ ہدایت کی طرف ہمیں آنا چاہیے اس پرفتن دور میں، گئے گزرے دور میں، یہ ہمارا سارا جو کام ہے یہ ویسٹ ہے، یہ جو ٹائم ہے یہ ویسٹ ہے۔ ٹھیک ہے کھائیں، کھانا منع نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے اللہ رب العزت کی ذات نے تو اس قدر انسان کو اپنے اوپر اپنا خیال کرنے کا کہا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز بعد میں، بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھائیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پہ ہمیں دیکھا جائے تو زیادہ بھی یہ نہیں کہہ دیا کہ اب ہم رمضان المبارک میں یہ چیز کو دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر اپنے آپ کو ہم لوگوں نے اس چیز کی طرف لے کر آنا ہے کہ روح کی یہ جو غذا ہم نے بنا لی ہے نا رمضان المبارک کو، روح کی غذا کی بجائے یعنی پیٹ کی غذا بنا لی ہے، اللہ اکبر، اور بازاروں کی رونق کا مہینہ بنا لیا ہے، تو یہ ساری فضولیات ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے کہ ہمیں ایک بس چھوٹا سا عہد کرنا ہوگا کہ اس بار میرا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، میں نے اچھی ڈشز، اچھے کھانے بنا کے انعام نہیں لینے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا یا اچھے کپڑے پہن کے، اچھا لباس پہن کے، بلکہ ہم لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ ہمارا یہ ہمارے نفس کے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنے نفسوں کو سنوارنا ہے، مطلب جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے رمضان کا۔ جی رمضان مبارک کا یہ کہ زیادہ تر ہمیں کھانے پینے کا نہیں، شاپنگ کا نہیں، اگر دیکھا جائے کھانے پینے کے ان کاموں کو تو ان کو بھی ہمیں کم کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ایام معدودات ہے، چند دن گنتی کے ہیں، ان چند دن گنتی کے اندر ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نہ کہ کھانے پیش کرنے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو شاپنگ والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں رمضان المبارک کا روزہ جس نے رکھ لیا وہ انسان عاجزی میں آ جاتا ہے، جو ڈٹ کے رج کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ رہا ہے وہ ایک عاجز ہو جاتا ہے، عاجزانہ انداز میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو کپڑوں کی، جوتوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی حضرات ہیں جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں، جو شاپنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے نہ روزہ رکھا ہے، نہ نماز کا فکر ہے، نہ قرآن کا فکر ہے، جبکہ عید بھی انہی کی ہے جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے نماز پڑھی، اور اصل میں شاپنگ بھی
اور ہاں دیکھا جائے جس نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، تو اللہ کی ذات نے ان کے دل سے دنیا کا ہرسی نکال دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ اکبر۔ بتائیے گا محترمہ ام ہاشم صاحبہ، چھپا کر صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے، اور خاص طور پر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جو چھپا کے صدقہ دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ماشاءاللہ، موقع کی مناسبت سے بہت اچھا سوال کیا محترمہ باجی عتیقہ صاحبہ آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر آپ چھپا کر ظاہری صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھپا کر صدقہ کرتے ہیں تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ پرائیویسی اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس نے چھپا کر صدقہ کیا، یعنی کہ چھپا کر صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمیں چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے، اور یہ پرائیویسی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ یہ پرائیویسی ہماری عبادت کی ہو یا ہمارے صدقے کی ہو، ہماری دعا کی ہو، کوئی بھی ہو، خفیہ جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے ہمارا، وہ کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں چھپا کر صدقہ جو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ریاکاری سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ بالکل۔ اور رمضان المبارک میں خاص کر چھپا کر صدقہ کرنا اور ویسے بھی اجر کے زیادہ اجر کا باعث ہے، اور رمضان میں صدقہ کرنا آپ سمجھے کہ 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں سے زیادہ اجر کا باعث بن سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا۔ اور خاص کر میں یہ کہوں گی کہ طاق راتوں میں خواتین، یہاں پہ محترمہ شبانہ صاحبہ کی کال ہے، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ریحانہ صاحبہ بتائیے گا، پیغام کے ساتھ کیا ڈونیشن جو ہے پیغام کو دینا چاہتی ہیں، کیا تعاون کریں گی؟ جی میں انشاءاللہ آپ کے ادارے میں 10,000 کا کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جی شبانہ صاحبہ آپ فرمائیے گا، آپ پہ آتے ہیں، بتائیے گا کہ پیغام ٹی وی جیسے ادارے جو گھر گھر قرآن و سنت جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، پیغام جو ہیں ہر گھر میں پہنچ رہا ہے الحمدللہ، تو ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کا سوال کیا مجھ سے۔ پیغام ٹی وی ہمارا ایک ایسا چینل ہے، صرف یہ واحد ایسا چینل ہے جس کے اوپر نہ تو میوزک چلتا ہے، الحمدللہ، نہ اس کے اندر کوئی فحاشی کی بات آتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ خالص اللہ کی توحید کی دعوت گھر گھر پہنچاتا ہے۔ دیکھیں اتنے ملکوں میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، بیمار کمزور لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں، جو باہر آ کے درس وغیرہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کی میں نے آپ کو تصویریں سینڈ کی تھی، جی جی بالکل، تو وہ ایسے سمجھیں کہ بستر پہ پڑی ہوئی عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو وہاں پہ پیغام ٹی وی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ غالباً آپ نے جو ویڈیو سینڈ کی تھی وہ بنو سعد قبیلے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو ایک بوڑھی اماں ہیں وہ پیغام ٹی وی کے چینل جو ہے لگا کے اور وہ دیکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ دیکھ رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ پیغام ٹی وی گھر گھر اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچا رہا ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے ساتھ، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جڑیں۔ اللہ کے دین کی اشاعت کو آگے بڑھانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہاں پہ کالر نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے۔ محترمہ آپ خود سے جو ہے وہ بات کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ سب آپ اللہ کی رضا کے لیے پیغام ٹی وی کے ساتھ کیسی محبت کریں گے؟ بتائیں کتنے پیسے ڈونیٹ کریں گے؟ جتنے کہتے ہو کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلو پھر بڑی ساری چھال مارو۔ تھی دسو۔ چلو 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو دے دیں۔ ہو گیا حافظ صاحب سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن کرے۔
माशाल्लाह ये शरीक हयात थे बाजी शबाना साहिबा के। अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत की बलाइयाँ दे और इसी तरह आमीन। जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। नाज़रीन, आप भी अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, हमारी आवाज़ को आप मजबूत कर सकते हैं, घर घर तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जी आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आबाद रहें। कंटिन्यू करिएगा जो आप बात कर रही थी कि इसी से रिलेट कि घर घर तक जो है वो पैगाम पहुंचता है, पैगाम का हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम टीवी हमारा माशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से घर घर तक तौहीद की बात पहुँचती है, खालिस दीन पहुँचता है। जो बूढ़े और कमज़ोर लोग मस्जिदों में नहीं आ सकते, मदारस में नहीं पहुँच सकते, वो भी इससे फैज़याब हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह के सबसे बड़ा सदका वो है जो अल्लाह के दीन की अशात को आगे बढ़ाने का। माशाल्लाह। तो लिहाजा मैं सब लोगों को दावत दूंगी भरपूर तरीके के साथ, क्योंकि आने वाला दौर सारा सोशल मीडिया का है, तो अपने पैगाम टीवी को फ़रोग़ दें ताकि ये दीन की अशात को आगे बढ़ाए और अल्लाह का खालिस दीन लोगों तक पहुंचता रहे। और इंशाल्लाह हम भी मुआवन हैं और बाकी लोगों को भी हम इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह मोहतरमा, आपको इस चीज़ का इल्म है, जैसे आपने बात की है कि ये खालिस तौहीद का हक सच की दावत देने वाला चैनल है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम खुद भी इसके साथ ताउन करते हैं, हम इसके साथ मेंबर्स को भी जोड़ें, उनको पैगाम दें कि आप पैगाम के साथ जुड़ जाइए। हाँ, जी मोहतरमा इंशाल्लाह। जमीला साहब, आप बताइएगा क्या अपने माल से नेक कामों और दावत दीन में हिस्सा डालना जो है वो उम्महातुल मोमिनीन की सहावत की पैरवी है उसमें, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सहाबियात अज़वाज मुतहरात अपने माल से अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयाँ सब दीन ही के लिए वक़फ़ करती थीं। सुभान अल्लाह। अपनी ख्वाहिशात से बालातर होके, अपनी आसाइशों से बालातर होके। और हमें भी चाहिए जिस तरह मदारस हैं, मसाजिद हैं और बिलखसूस ऐसे इदारे जैसे पैगाम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब इसको देखती हूँ। मैंने ये जब से आपसे रिलेट हुई हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को कम वक्त में इसके साथ रिलेट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स भी तैयार किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से। मैं उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाती हूँ कि आप इसकी पट्टी नीचे पढ़ें, इसका कमर्शियल पढ़ें, वो हदीस आ रही, माशाल्लाह कुरान की आयत आ रही, उसका तर्जमा आ रहा है। तो ऐसे इदारे इस पर माल खर्च यहाँ करना। पे एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। गजाला आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी गजाला साहिबा लाहौर से हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है। शबाना पसूरी साहिबा आपको सुन रही हैं, आप मुखातिब हो सकती हैं। जी, कैसी हैं बाजी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ये मैंने आपके लिए आप लोगों को पैगाम टीवी के साथ जोड़ने का ये तरीका यानी इख्तियार किया है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए पैगाम टीवी के साथ क्या करना चाहती हैं तामुन? जी मैं 10,000 डोनेट करना चाहती हूँ। जज़ाकिल्लाह अहसनुल जज़ा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा, आपने कॉल की है। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी, कंटिन्यू करिएगा। इनको मुस्तकम करने के लिए इन अदारों के साथ तावन बहुत ज़रूरी है। मदारस, मसाजिद और बिलखसूस ये ज़राए अबलाग, जदीद ज़राए अबलाग जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की ईज़िली जो वो दावत पहुँच रही है। और जो मेरी अभी तक जजमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ पैगाम से लोग जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि यहाँ पर कोई तासुब वाली बात नहीं है, इख्तलाफी बात नहीं है, मसल की बात नहीं है, टोटल कुरान और सुन्नत की बेस पे जो है वो प्योर बिल्कुल कुरान और सुन्नत को यहाँ पे अनाउंस किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को कन्वे किया जाता है सुन्नत क्या है, शरीयत क्या है, हदीस क्या है। यानी यूँ समझे कि तौहीद और सुन्नत पर ही मबनी ये इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी दुआ भी है और हमारी कोशिशें भी इंशाअल्लाह ताला साथ हैं। और मैं नाजरीन को भी ये मैसेज देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के वसातत से
کہ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इस पैगाम चैनल, ये पैगाम चैनल नहीं है, ये एक सेटेलाइट चैनल है। माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम चैनल नहीं है, ये कुरान और सुन्नत का जदीद ज़राए इब्लाग है। ये पैगाम चैनल नहीं है जहाँ पर दूर दराज से सफ़र करके बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और मुहक्किक, मुफस्सिर आते हैं जो आके सही आपके मसाइल को हल करते हैं। कोई शरई मसला, कोई इख्तलाफी मसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो इंतहाई बासानी तरीके के साथ और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में जो लोगों के दिल को भा जाता है और फ़ौरन वो इन चीज़ों पर अमल पैरा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। जी उम्मे रोमान साहिबा, आप बताइएगा कि जिस तरह आपने माशाल्लाह पहले भी गुफ्तगू बहुत अच्छी की है, मैं चाहूँगी आप इस चीज़ पे रोशनी डालिएगा कि ख़वातीन अपने ज़ेवरात की ज़कात जो है वो निकालती हैं, क्या इसके अलावा भी अपने पसंदीदा ज़ेवर को दीन के लिए पेश करने का जज्बा कोई ऐसा रखना चाहिए? जैसे पिछले प्रोग्राम में माशाल्लाह बाजी राबिया राहेल साहिबा जो हैं वो गोल्ड के इयरिंग्स, उनका जज्बा इतना था कि वो इयरिंग्स जो हैं वो दे के गई हैं पैगाम को। अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बात यह है कि ज़कात हमारी ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ है। इसके अलावा अल्लाह ताला की राह में सदक़ात व खैरात, ये भी अफजल तरीन इबादत में से शामिल है। जैसा कि कुरान कह रहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना, कि अल्लाह ताला की। यहाँ पे एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, यहीं से हम ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्बा जान। हाँ जी, अबू जी, क्या आप पैगाम के साथ तामुन करेंगे और पैगाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम कर रहा है पैगाम? 1 लाख रुपए बेटा कर लो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो रहा। अल्लाह पाक दीन दे काम में होर तुहाडे को काम लवे। आमीन आमीन। नेकी दी तौफीक देवे, मालिक कबूल कर लवे अपनी रहमत दे नाल। आमीन आमीन सुम्मा अल्लाह आमीन। तुहानू हिम्मत देवे मालिक इस काम करने की दीन की। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया अब्बू जी कॉल करने का, जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया है, दिया है, अल्लाह इस नेकी को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले भी मेरे वालिद मोहतरम ने भी हिस्सा डाल दिया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनकी इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। थोड़ी सी तबीयत अपसेट है, मैं चाहूँगी कि आप भी दुआ कर दें और नाजरीन भी दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को, जिसके वालिद मोहतरम बीमार हैं, वालिदैन बीमार, अल्लाह उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी मेहमान साहिबा कंटिन्यू करिएगा। जी बाजी जान, बस आपके अबू जान की आवाज़ सुन के मुझे मेरे अबू जान याद हाय आ गए। अल्लाह, इमोशनल अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हम सबको सदका जारिया बनाए उनके लिए। तो बता रही थी कि ये जो ज़कात है ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन सदका खैरात बेहतरीन इबादत है। और अल्लाह ताला का कुरान कह रहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना, कि हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। ये ताकीद का सीगा है कि हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अल्लाह ताला की राह में वो चीज़ सदका करो जो तुम्हें ज़्यादा महबूब है। ज़्यादा महबूब। मैं अपनी जब तालिबात को पढ़ाती हूँ तो एक मिसाल उनको पेश करती होती हूँ, समझाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि हमें हमारे घर वाले या एक बीवी है, उसका शोहर 500 रुपये देता है, या हमारे अब्बू हैं हमें 100 रुपया देते हैं कि बच्चे इससे सारा जो दीन है आपने जो आप लोगों के लवाजमात है वो पूरे करने हैं। तो जैसा कि एक घरवाली ख़ातून है, वो उसमें से 100 रुपया सब्ज़ी के लिए, 100 तो नहीं, अब तो देखा जाए तो ज़्यादा ही बनता है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। तो एक अल्लाह ताला की देखे कि वो अपने घर के खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे निकाल रही है, अपने खाने का भी हो गया, बच्चों का भी हो गया, और मज़ीद उसके पास मेहमान वगैरह आए, उनकी ज़ियाफ़त वगैरह की, लेकिन उसमें से उसके पास भी कुछ बच जाता है तो वो उसके लिए ज़्यादा महबूब हो जाता है। बेशक। तो वो ज़्यादा महबूब जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा सदका खैरात करनी चाहिए। और देखा जाए ये जो हमारे ज़ेवरात हैं, इनकी तो वैसे अल्लाह ताला की तरफ से ज़कात है जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन ये ज़ेवरात जो है फितरी तौर पर हमारी औरतों को, हमको बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद है ना कि हम लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे माल की मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाल दी है। हाँ जी,
تو یہ ایک آزمائش ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں دے کے بھی آزماتا ہوں، بالکل، کہ میں دیکھوں کہ کون میری راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس سے ہمارے گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کی رات جب آسمانوں پہ گئے ہیں سیر کرنے کے لیے، تو آقا فرماتے ہیں جنت میں بھی جھانکا اور جہنم میں بھی۔ جنت میں کثرت الغربا، زیادہ غریب ہیں، کم کھا کے زیادہ شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ادا کیا کہ اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور اب جہنم کے اندر کثرت المرات، زیادہ تر عورتیں ہیں، تو ایک چگلی کی بنا پر چگلی بہت زیادہ کرتی ہیں، اور دوسرا خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام آئے ہیں تو آ کر عورتوں کو ترغیب دلائی، بلکہ باقاعدہ ان کے پاس گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، اور ساتھ میں ایک کپڑا لے کر گئے ہیں کہ عورتوں کو کہا جائے کہ میں نے تم لوگوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے تو صدقہ خیرات لازم پکڑو۔ تو وہ تمام عورتیں، وہ تمام صحابیات، وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ آج تو ہم گھبراتی نہیں نا ہیں، پریشان نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اللہ کو کوئی جواب بھی دینا ہے، ڈرنا چاہیے۔ لیکن ان صحابیات کے اندر یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنا گولڈ، ہر چیز جو ان کے لیے زیادہ اہم تھی، زیادہ محبوب تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ جو درجہ ہے، اعلیٰ درجے کے اوپر وہ صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ بہت خوب ام رومان صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ام ہاشم صاحبہ جی، یہاں پہ کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ جی جمیلہ صاحبہ، یہ آپ کے کالر ہیں، آپ مخاطب ہو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پیغام ٹی وی کے لیے کیا آپ ڈونیٹ کریں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کا، یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں محترمہ جمیلہ شہین صاحبہ کی بیٹی ہوں، میرا نام مشروع ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رضا کے لیے اس پلیٹ فارم کو 50,000 ڈونیٹ کرتی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پیاری۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیں عطا فرمائے۔ بڑا جذبہ دکھایا بھی آپ نے، بہت خوب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ بہت شکریہ پیاری، آپ نے کال کی ہے، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ جی کنٹینیو کریے گا۔ جی ام ہاشم صاحبہ تھی، آپ کنٹینیو کریے گا کوشچن۔ آپ سے میں نے کوشچن سوری کرنا ہے، آپ بتائیے گا کہ آخری عشرے میں جو خواتین پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں چونکہ بڑھ جاتی ہیں، ساری مصروف ہوتی ہیں، تو کئی ایسی ہوتی ہیں جن کا بہت دل کرتا ہے کہ ہم اعتکاف پہ بیٹھیں، لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں، ان کے بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، پھر گھر کی اکثر ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح زیادہ اجر کما سکتی ہیں، ثواب جو ہے وہ لے سکتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسلام نے عورت کو جو وہ عبادات، عورت کی جو عبادت اس کو مشکل نہیں بنایا، خواتین نے عبادات کو خود اپنے اوپر مشکل بنا لیا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کے لیے بالکل آسان جو ہے عبادت کو رکھا ہے۔ تو جس طرح سے اب یہ عید کی آمد ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، خواتین کی اس گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں اور بازاروں کے چکر ادھر ادھر، یہ سارے معاملات جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ان کے باوجود عورت جو ہے وہ دین سے دور نہیں ہو سکتی، وہ دین کے ساتھ ریلیٹ رہ سکتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رہ سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میں ناظرین کو پیغام دوں گی وہ 3 کام خواتین کریں۔ پہلے نمبر پہ تو ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بالکل عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اعمال کا جو دار و مدار ہے ہماری نیتوں پر ہے۔ ہم سحری بنائیں، افطاری بنائیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے خدمت خلق، اور خدمت خلق بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، عبادت سمجھ کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دوسرا کام خواتین یہ کریں کہ گھر میں چلتے پھرتے کام کاج کرتے، یا ایون کہ کسی بزرگ کو گھر میں دباتے ہوئے بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، آپ اذکار کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دل کے معاملات کو جانتا ہے، انسان کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جو وہ منہ سے بولتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سارے کام کو چھوڑ کے جائے نماز بچھائیں،
پھر ہماری جو دعا قبول ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنیں گے، ہم اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار میں مشغول رہ کے عبادت کر سکتی ہیں۔ تیسرا کام، خواتین جو ہے وہ اپنے کام کاج کے اندر تھوڑا سا حصہ مخصوص کر لیں، مثال کے طور پر کچھ کام ایسے جو اللہ کی رضا کے لیے مستقل طور پر کیے جائیں۔ مثال کے طور پر وہ تلاوت قرآن ہے، وہ چاہے روزانہ کی 2 آیات ہی کیوں تلاوت نہ کرے، وہ روزانہ کی بیس پہ کرے، مستقل مزاجی سے جو عمل کرے مستقل۔ اللہ کے پیغمبر کی جیسے حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، ادومھا وان قل، اگر وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح عورت کو چاہے وہ تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے، یا رات کو اٹھ کے نفل ہی 2 کیوں نہ ادا کرے، یا اشراق کی نماز لے لیں، آپ زیادہ نہیں عبادت کر سکتی، اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ امنہ سے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کالر ہیں جمیلہ صاحبہ کے۔ جمیلہ صاحبہ آپ مخاطب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ٹی وی کے ساتھ، چینل کے ساتھ کیا ڈونیٹ کریں گے، کیا خدمت کریں گے؟ سب سے پہلے تو باجی جان، میں آپ نے ہمیں بہت جتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے، وہ میرے دل کو بھا گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس چینل کو 10,000 ڈونیٹ کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پیاری مسفرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے اور آپ نے پیغام کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے۔ جی کنٹینیو کریے گا۔ جی میں بات کر رہی تھی کہ مستقل طور پر جو عبادت ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ جس طرح سے اشراق کی نماز ہے، اس کو روزانہ کی بیس پہ عورت جو وہ کنٹینیو کرے، روزانہ اس کو ادا کرے، اور اسی طرح وہ تلاوت قرآن پاک ہے، یا اس کے بعد روزہ ہے، سمار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے پیغمبر کو بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے سمار اور جمعرات کا روزہ، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمار اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہم خواتین گھر میں رہتے ہوئے رمضان اور غیر رمضان یہ عمل کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ بہت خوب۔ آمنہ جی، ام ہاشم صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مدثر عتیقہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ امہات المومنین جو تھی وہ سبقت لے جایا کرتی تھی نیکیوں میں، تو کیا آج کی خواتین بھی بجائے اس کے کہ کپڑوں پہ توجہ دیں، کیا وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتی ہیں، سبقت لے جا سکتی ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی ہاں محترمہ باجی عتیقہ صاحب، بڑا ہی اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں لباس کے لحاظ سے، کہ فلاں نے لباس اچھا پہننا ہے، فلاں نے برقع اچھا پہننا ہے، فلاں نے چوڑیاں اچھی پہنی ہیں، جیولری اچھی پہنی ہے، تو ہم اس کی نقل کریں بھی، ہم ویسا لباس پہنیں، ویسی مطلب اس کی نقل کریں۔ تو اسی طرح ہمیں دین کے کاموں میں بھی جو ہے وہ سبقت لے جانی چاہیے۔ جیسے امہات المومنین جو تھی وہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسے روزہ، عبادات میں، تہجد میں، استغفار میں وہ کوشش کرتی تھی کہ ایک دوسرے سے ہم بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ بھلائیوں کی طرف جو ہے سبقت لے جاؤ، بھلائیوں کی طرف، بھلائیوں کے کام جو ہے دوڑ دوڑ کے کرو۔ تو فرمایا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو ہے ہم اپنے جو اذکار جو ہے اس کو اپنے اذکار جو ہیں وہ لازمی کریں، روزمرہ اذکار جو ہیں، اسی طرح عبادات جو ہے اس کو، اگر کوئی فرض نماز پڑھے، فرض کے ساتھ نفل ادا کر رہا ہے یا وضو کے نوافل ادا کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف دیکھا دیکھی ہم بھی اپنا جو ہے نا اپنا طریقہ کار جو بدل لیں۔ بالفرض ہم فرض ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو اگلے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ وضو کے بھی نفل ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی نفل کا اہتمام کر رہا ہے، ساتھ قرآن پاک کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے صبح اٹھ کے، تو ہمیں چاہیے اس کی نقل کرنی۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہاں پہ ایک کالر نے جوائن کیا، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، غزالہ یاسمین گجرانوالہ سے۔ جی بتائیے گا، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ پیغام ٹی وی کے لیے کیا جو ہے وہ تعاون کریں گی آپ؟
جی ماشاءاللہ سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. اتنے اچھے پروگرام آپ نے کیے اور خاص طور پہ یہ جو بلیسڈ مارننگ کا یہ جو سلسلہ ہے بہت ہی شاندار رہا. اور آپ کے ٹیم کی محنتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ٹاپک بھی آج کا بڑا ہی زبردست ہے. خواتین کے لیے بڑی اچھا پیغام ہے اس میں. رمضان المبارک کا جو آخری اشرہ ہے عبادت تقوی اور اللہ سے قرب کا خاص زمانہ ہے. صحابیات اور امہات المومنین رمضان کے آخری اشرے کو عبادت کا خاص ہم سمجھتی تھیں. وہ اعتکاف کرتی تھیں, راتوں کے قیام اللیل کرتی تھیں, قرآن کی تلاوت اور دعا میں مشہور رہتی تھی. ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پیغام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ مبلغات مکرمات ہماری جو دین کی خادمات ماشاءاللہ موجود ہیں آپ کے پاس. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین 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 ثم آمین. پیغام کے لیے ڈونیٹ جی میں اپنی طرف سے الحمدللہ میں 50,000 روپے اپنے چینل کو ڈونیٹ کروں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ابھی ہے اور الحمدللہ پر منتھ بھی میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول فرمائے. آمین آمین. ہمارے ادارے کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آمین. اللہ آپ کے جذبے کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو. میں چاہوں گی عتیقہ صاحبہ میں چاہوں گی مجھے اللہ کی ولیہ آپ کے پاس ہیں باجی جان شبانہ پسوری صاحبہ وہ دعا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ولیہ صاحب دعا دیجیے. یار ایسی بھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. زید فی عمری. اللہ آپ کی عمر میں آپ کے علم میں اور اللہ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. بہت شکریہ غزالہ صاحب آپ نے کال کی ہے جو نکی کی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشم صاحبہ کے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انم پیاری, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور دوسرا آپ کو ہاشم صاحبہ سن رہی ہیں, آپ خود ان سے مخاطب ہو سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انم پیارے, کیا آپ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں پیغام کے لیے؟ میں پیغام ٹی وی کے لیے 10,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ انم پیاری. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے, اللہ آپ کا ایسے جذبہ قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ. آمین. جی کنٹینیو کریے گا باجی شبانہ صاحبہ. آپ سے غالباً کوشچن تھا کہ کیا بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ صرف امیر ہی جو ہیں وہ صدقہ کر سکتے ہیں, تو اس غلط فہمی کو سیرت کی روشنی میں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایسی آپ نے بات کی کہ غربا اور مساکین فقراء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر جو امیر ترین لوگ ہیں وہ تو صدقہ کر لیتے ہیں, ہم کہاں جائیں, ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے رونا نہیں, میرے پاس آئیں, میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں وہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ. تو اب جتنے غریب غربا تھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک تسبیح صبح کو سبحان اللہ کی پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ. ایک الحمدللہ کی پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ. ایک اللہ اکبر کی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ. اس طرح اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا کہ جیسے 100 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اور 100 غلام اسماعیل کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا اللہ اجر دے دے گا. تو اب جو غریب غربا تھے انہوں نے چھپ چھپ کے یہ پڑھنا شروع کر دیا, کہیں امیر ترین لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. وہ تو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں, وہ حج بھی کر لیتے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اچھا شبانہ صاحبہ, اس میں وہ بھی بات آ جاتی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ پیسوں کے ذریعے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ دین کے لیے دے کے کیا اس سے سبقت حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں بتا رہی تھی کہ وہ صحابہ نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا چھپ چھپ کے. ماشاءاللہ. اب صحابہ تو علم کے پیاسے تھے, بالکل وہ ہر ٹائم ڈھونڈتے تھے کہیں سے ہمیں علم ملے. جب امیر ترین لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا.
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیح. سبحان اللہ. تو لہٰذا جو غربا لوگ ہیں، یہ صدقہ مال کا ہوا تو ٹھیک، الحمدللہ. اگر مال نہیں ہے تو ایک مسکراہٹ بھی دوسرے مومن کے لیے صدقہ ہے. بے شک. ہم اچھے طریقے سے کسی کو اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، اچھی گفتگو کریں. یہ نہیں کہ اگر عمرا لوگ آئیں تو ہم پلکیں بچھائیں، غربا لوگ آئیں تو ہم ان کو ایسے آنکھ سے دیکھیں وہ ہمارے گھر سے ڈر کے بھاگ جائیں. بالکل بالکل. لہٰذا ان کو بھی مسکراہٹ سے ہی دیکھنا چاہیے. بجا فرمایا، بجا فرمایا. تو لہٰذا یہ صدقہ جو ہے، دیکھیں اگر مال نہیں ہے تو دین کی اشاعت کے لیے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. جیسے پڑھانا شروع کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. بالکل صلاحیتیں ہیں. ہاں، جیسے کوئی بوڑھے لوگ ہیں ان کی خدمت میں ہم نے ٹائم صرف کیا. اور میں کہوں گی اس کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم لوگوں کو قائل کر کے اللہ کے دین کے لیے اس پلیٹ فارم سے تو جوڑ ہی سکتے ہیں نا. بالکل. یہ ہمارا کمزور سا حصہ ہی سمجھو. ماشاءاللہ. تو لہٰذا جو لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا مایوس کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہیں ہوتا. بالکل بالکل بالکل. تو لہٰذا اپنی حالت بدلنے کے لیے تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ ملیں. کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یہاں پہ ایک کالر نے میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ کالر ہیں ماشاءاللہ مدثر عتیقہ صاحبہ کے. مدثر عتیقہ صاحبہ آپ مخاطب ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، ہم نا آپ پیغام ٹی وی کے لیے کیا تعاون کر سکتی ہیں؟ میں پیغام ٹی وی کے لیے 10,000 روپیہ تعاون کرتی ہوں. ماشاءاللہ. دعائیہ کلمات آپ خود ہی دے دیجئے مدثر عتیقہ صاحبہ. یہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹی کو بھی جذبہ آپ نے دلایا ہے. الحمدللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو بعمل عالم دین بنائے. آمین آمین. اور اس کے نصیب اللہ پاک اچھے بنائے انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ ہمنا پیاری. اللہ اس جذبے کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. اور جو آپ کی والدہ محترمہ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو نیک خواہش ہے اس کو پورا فرمائے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی محترمہ کنٹینیو کریے گا. ہاں جی، میں یہ بتا رہی تھی کہ بندہ دین کے کام کر کے، یعنی کہ بوڑھوں کی خدمت کرنا یا اللہ کے دین کے کام کے لیے علم سکھانے کے لیے نکل جانا، یہ بھی تو صدقہ ہے. اور میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو قائل کر کے اپنے پیغام ٹی وی کے ساتھ جوڑیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو بات رکھے. جمیلہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے مال سے نیک کام اور دعوت دین میں حصہ ڈالنا بھی امہات المؤمنین کی پیروی کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ در حقیقت اگر وہ اسلام کی تاریخ کی ورگردانی کی جائے تو جو ہمیں سبق ملتا ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشن چراغ ہیں. وہ یہی سبق دیتی ہیں کہ در حقیقت جو مال ہے وہ اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. صحابیات نے جتنا اپنا مال و زر تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور میں بھی آج یہی کہوں گی کہ اپنے تمام خرچے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ سعید صاحب ہیں. ام ہاشم صاحبہ آپ کے کالر ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہیں، تو کائنڈلی آپ جو ہے مخاطب ہو جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کی رحمت. آپ کیا کہیں گے پیغام چینل کے لیے؟ جی ماشاءاللہ پیغام ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور آپ کیا جو تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ میں پیغام ٹی وی کے ساتھ 25,000 کا تعاون کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں ناظرین سے بھی کہوں گی اور میں خود بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے. آمین. ان کی شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ابھی تک. اور خصوصی دعا کیجئے، میرے بہنوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نیک آمین صالح اولاد آمین عطا ثم فرمائے. آمین. بے شک جو صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں
تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس نیت سے، تو اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. ہم دعا گو ہیں اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائے. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے کال کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے. جی محترمہ کنٹینیو کریے گا. دین کے راستے میں خرچ کرنا مطلب چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہاں تک فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقوں سے کرو. تو یہ صدقات خیرات صحابیات کی عادت بن چکی تھی، اور راتوں کو بالخصوص آخری عشرے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ایک تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتی، اور دوسرا وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتی. تو آئی مین ٹو سے کہ ہمارا کالر نے ہی یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے. جمیلہ صاحب آپ کو سن رہی ہیں، آپ مخاطب ہو سکتی ہیں. جی جی، یہ میری خالہ جان ہے، اور ماشاء اللہ یہ بہت چھوٹی سی ایج سے اتنا اچھا دین کا کام کر رہی ہیں، اور ہم لوگ سب بہت خوشی سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں شروع سے. الحمدللہ. اور میں جو ہے آپ کا آج کا پروگرام جو ہے میں سن رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھا ٹاپک ہے صدقات کے حوالے سے. تو میں اس خوشی میں جو ہے نا وہ پیغام ٹی وی کے لیے 10,000 کی ڈونیٹ میں اس کو کرتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خالہ جان آپ خود ہی دعا دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ پیاری، آپ نے کال کی ہے، آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور آپ میں یہ جذبہ آیا ہے اور آپ نے پیغام کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت شکریہ. جی جمیلہ صاحبہ کنٹینیو میں کریے یہ گا. کہوں گی کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت سجدے میں ہے، سبقت دعاؤں کے ذریعے ہے، تلاوت کے ذریعے ہے. یہ ہمیں معمول بنا لینا چاہیے کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم عبادت میں آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے معمور رکھیں، اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ عبادت درس بنانا بھی ہے، عبادت خرچ کرنا بھی ہے، عبادت اچھی بات کرنا بھی ہے. عبادت ہر طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو پیاری ناظرین سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ اللہ کے لیے تمام خرافات کو چھوڑ کر صحابیات کا کردار اپنائیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی زندگیوں کو، ان کے کردار کو اپنائیں، تاکہ ہماری دنیا آخرت میں فلاح و کامرانی کا یہ تمام چیزیں ذریعہ بن سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. اللہ آپ کو آباد رکھے گی. بہت خوب باتیں کی ہیں آپ نے. جی پیاری ام رومان صاحبہ محترمہ فرمائے گا. امہات المومنین کے حجرے تو چھوٹے تھے لیکن ان کے دل بہت بڑے تھے. سبحان اللہ. تو آج ہمارے گھر بڑے ہیں لیکن ہمارے جو دل ہیں نا وہ چھوٹے ہو گئے. ان کو کیسے بڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا ترغیب دلائیں کہ اپنے دلوں کو ہم کیسے بڑا کر سکتے ہیں. جو گھٹن پیدا ہو گئی ہے نا اس کو ہم کس طرح سے کھول سکتے ہیں؟ جی کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے. واقعی صحابیات کے، امہات المومنین کے اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو چھوٹے تھے لیکن ان میں اخلاص تھا، خلوص تھا، اخلاق تھا، پیار تھا، محبت تھی، احترام تھا، انا نہیں تھی، بخل نہیں تھا، کنجوسی نہیں تھی، اور بڑھ چڑھ کے ضد نہیں تھی. آج ہمارے اندر نا زیادہ ضد ہے. ضد بازی میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھا جائے تو ان کے گھر چھوٹے تھے لیکن ان کے دل بہت وسیع تھے، بڑے تھے، اور یہ محبت کی بنا پر تھے. آج ہمارے گھر بڑے ہیں لیکن ان میں محبتیں نہیں رہی، ان میں پیار نہیں ہے، ان میں ضد ہے. میں انا کو بھی دیکھوں تو انا بھی کم، بخل بھی کم، ضد زیادہ ہے. ضد کی بنا پر ہمارے گھروں کے اور ہمارے دلوں کے حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں. ضد کی بنا پر ہمارے دلوں کے، ہمارے گھروں کے حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں. ہمیں ضد چھوڑنی چاہیے. ام رومان پیاری یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے ناروے سے ماشاءاللہ وزیٹر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، فوزیہ صاحبہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माशाल्लाह आपने हमें ज्वाइन किया है। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा सा हिस्सा डालें। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जो हमारा मौजू चल रहा है उसके बारे में कि उम्महातुल मोमिनीन की सहावत का कोई ऐसा वाक़या आप मुख्तसरन बता दीजिए आज की औरत के दिल में भी जो है वो ख़र्च करने की तड़प पैदा हो जाए। कोई छोटा सा वाक़या जिसने आपको भी मुतासिर किया हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन। सलामु अला बियाई वल मुरसलीन। अतीका जी आपकी और शबाना जी की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका दिया। मौजू आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा है और ये ऐसा मौजू है जो हर दिल को छू जाता है और उम्मतुल मोमिनात का मौजू है। इस पर तो जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है। वो तमाम हस्तियां हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं और हर हस्ती के बारे में क्या क्या कह सकते हैं हम। उनकी सखावत और उनकी कुर्बानियों के जो अनमोल औसाफ हैं, मुझे जिस चीज़ ने मुतासर जो मुझे करती है ना, वो इस कायनात की जो सबसे बेहतरीन खातून, तूने अव्वल, मोमिनों की माँ, उम्मत की मोहसिना सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह, जिनकी भी हमारे लिए रोशन रहनुमाई है। बेशक ये वो हस्ती थी जिनका माल कदम में लगा हुआ है। जब आप सल्लल्लाहु को नबूवत मिली तो इब्तिदा ही में इस्लाम को बहुत सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस वक्त बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु से दूर हो गए, अपने पराए हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का सामना था। ऐसे मुश्किल वक्त में हज़रत खदीजा ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु का हौसला बढ़ाया बल्कि अपनी पूरी दौलत इस्लाम की खिदमत के लिए पेश कर दी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फौजिया साहिबा चूँकि वक्त के कैदी हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बात को जो है वो समेट लें और जो पैगाम के लिए आप ताउन करना चाहती हैं वो भी लाजमी जो है वो बताइए। जी इंशाल्लाह ताला ताउन इंशाल्लाह ताला मैं 50,000 रुपीज़ डोनेट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फौजिया पी, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ हमेशा चलेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ताला। आप दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो आपने डोनेशन दी है अल्लाह ताला इसके बदले में आपको बेहतरीन नेमुल बदल अदा दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है फौजिया साहिबा और आपने कुछ तासुरात भी हमारे साथ शेयर किए हैं और जिन चीज़ों ने आपको मुतासिर किया है वो भी शेयर किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताएगा मेहमान साहब। जी बजान मैं आपसे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सदका व खैरात पर, डोनेशंस पर, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पैगाम हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं। और हम आखिरी अशरे पे भी बात कर रहे थे। हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, यहाँ पे मौजूद हैं मोहतरमा उम्मे माविया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। मोहतरमा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आई हैं। और दूसरा अगर आपका मैं तारुफ़ कराऊँ तो आप माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं जामिया शम्सुल खुदा लिल बनात कसूर से। तो मोहतरमा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि उम्महातुल मोमिनीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हर मुश्किल में दिया था, तो क्या आज दीन इस्लाम का साथ देने के लिए हमारा माल भी हाजिर होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जो तारीख़ है वो इस बात की गवाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, हमारी उम्महातुल मोमिनीन जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ़ इखलाकी तौर पे बल्कि माली तौर पे भी अल्लाह के नबी का साथ दिया है। बिलखुसूस हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
اپنا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو سارا مال ہے یہ آپ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ جیسا کہ میرے سے پہلے محترمہ باجی ام رومان صاحبہ نے یہ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال انسان خرچ کر رہا ہے، تب تک وہ اپنے اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، حقیقی نیکی تک، جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ وقف کر دے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ جو مال آپ پسند کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ حقیقت میں انسان کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی سی یہاں پہ یہ مثال ہے، ایک خواتین جو ہے وہ مطلب مثال کے طور پہ جس طرح کہ باجی آمنہ صاحبہ بھی کہہ رہے تھے، ام ہاشم صاحبہ بھی، کہ جو خواتین ہیں اپنے اپنے گھروں میں جو ان کو ایک مطلب سامان کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، پورا ماہانہ جو انسان نے جو بھی خریدنا ہوتا ہے، اس بجٹ میں سے بچت کر کے ایک خاتون کسی مدارس کی جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے، یا وہی خاتون جو ہے وہ جو ہماری مجالس لگتی ہیں گھروں میں یا بہت بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہیں اس میں مالی طور پہ معاون بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی عورت جو ایک حافظہ کا، ایک قاریہ کا، ایک عالمہ کا جو خرچہ ہے وہ افورڈ کر سکے کہ میں اپنی جیب سے اپنے جو ہے اللہ کی ذات نے مجھے مال دیا ہے اس میں سے میں جو پیسہ ہے فلاں بچی پہ وقف کرتی ہوں، فلاں بچی پہ لگاتی ہوں تاکہ وہ بچی عالمہ بن جائے، حافظہ بن جائے، قاریہ بن جائے، دین کی داعیہ بن جائے، اس کا ثواب بھی مجھے ملتا رہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو صدقہ ہے یہ انشاءاللہ راہ نجات کا سبب بن سکتا ہے انسان کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو مال ہے ہم آگے صبح یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، محترمہ ام رومان صاحبہ کے کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، محترمہ آپ خود سے جو ہے مخاطب ہوں، غالباً آپ کے بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی محتسم الہی، آپ بتائیں پیغام ٹی وی کے ساتھ کیا آپ پیغام کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے ساتھ 20 سے 25 ہزار روپیہ ہم تعاون کریں گے۔ اور اچھا، اس میں دو رائے ہیں، 20 سے 25، 25 ہے کہ 20 ہے؟ 20 ہے یا 25 ہے؟ 25,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی جان کا آپ خود ہی جو ہیں وہ دعائیہ کلمات دیں۔ جی یہ آپ دعا دے دیں، باجی شبانہ پسروری صاحبہ دعا دے دیں، بھائی ذرا بیمار رہتے ہیں۔ اللہ میرے اس دینی بھائی کو اپنی رحمت کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ مستعمرہ اللہ عطا فرمائے، اور امی جان کے لیے بھی دعا دیں، اور اللہ پاک آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سروں کے اوپر قائم دائم رکھے، اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو رفع فرمائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ غالباً معاویہ صاحبہ جو ہیں ان کے کالر ہیں، آپ مخاطب ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی عظمیٰ صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی پیغام ٹی وی چینل کے لیے کیا ڈونیٹ کریں گے آپ؟ میں الحمدللہ اس طریقے کے کام میں عوام ٹی وی چینل کو ایک پلیٹ فارم کو 10,000 اللہ کی دین کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ عوام ٹی وی چینل جو ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اس میں ہمیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو دینی باتیں ملتی ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عوام ٹی وی چینل پہ بہت سے بڑے بڑے علماء کرام اور بہت بڑی بڑی معلومات جو ہیں وہ تشریف لے کے آتے ہیں، جیسے کہ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بڑے ہی پیارے پیاری بچی معاویہ صاحبہ تشریف لے کے آئیں عوام ٹی وی چینل پہ۔ تو ہمیں بہت ساری اس پروگرام ٹی وی چینل سے معلومات ملتی ہیں الحمدللہ، بہت سے فتوے ملتے ہیں، ایسی ماشاءاللہ رہنمائی ہو رہی ہیں کہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام ٹی وی چینل کو اور بھی زیادہ نوازے۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ ادھر بہت سارے لوگ اس پروگرام ٹی وی چینل پلیٹ فارم سے بہت ساری ماشاءاللہ دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں،
اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور زیادہ مزید ترقیوں سے اور آمین پلیٹ فارم پہ جی جزاکم اللہ خیر خیر کے کام میں جزاک اللہ اتفاق اللہ ان کو مزید عزتوں سے ترقیوں سے نوازے اور ہمارا یہ جو پیغام ٹی وی چینل ہے اس کو اللہ تعالیٰ مزید پوری دنیا کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جو آپ نے تعاون کیا. اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ کیسی ہو؟ جی الحمدللہ. جی آپ بات کریے گا محترمہ. السلام علیکم محترمہ باجی زرین صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ جان، ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو اپنے پلے فارم جو ہے پیغام ٹی وی چینل کے لیے آپ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ جی میں 10,000 روپے آج ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں پیغام ٹی وی کو جی اللہ کی رضا کے لیے. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ پیاری. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کی جو ہے وہ اللہ آپ کو بلائیاں دے. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. جزاک اللہ. جی محترمہ ام معاویہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. کیا ہمیں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دین بھی مانگنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، ہمیں دعا میں دین بھی مانگنا چاہیے. انسان کو دعا کرنی چاہیے. تو جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اپنے دین کے لیے پسند کر دے. دیکھیں دنیا کا علم بھی ضروری ہے، آخرت کا علم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ دعا جب ہم کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے دین کے لیے پسند کر لے، مجھے دین کے لیے اللہ تو منتخب کر لے. اور یقیناً وہ لوگ بہت خوش قسمت ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے دین کی سعادت عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو علم ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور دین کی یہ جو روشنی ہے اس سے لوگوں کے سینے منور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں. اور یقیناً وہ لوگ بہت خوش قسمت ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے دین کی سعادت عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو علم ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور دین کی یہ جو روشنی ہے اس سے لوگوں کے سینے منور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں. یہاں پہ ایک اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کے کالر نے ہی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بھائی صاحب آپ نے کال کی ہے. محترمہ آپ مخاطب ہو جائیے. السلام علیکم بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا احسان کرے میری بہن، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. پیغام ٹی وی چینل کے لیے کیا ڈونیٹ کریں گے آپ؟ میں جی اپنی طرف سے 5,000 ٹی وی چینل ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. 5,000 روپے. جی بھائی صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. شاید کوئی سگنل کا ایشو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. بہت شکریہ. جی محترمہ کنٹینیو کریے گا. جی میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما. یہ انسان دعا کرے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں دین اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم سناتے ہیں، تو عمل بھی مانگنا چاہیے. اپنی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے. تو جس طرح کے علم جو ہے وہ ماشاءاللہ چاہے دنیاوی ہے، میں کہتی ہوں چاہے دینی ہے، فصاحت بلاغت کو پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ. ہر انسان ہی سمجھدار ہے. یہ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو کانفرنس سے ماشاءاللہ خواتین کی ہوتی ہیں، مردوں کی ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہر مسائل کا ہر کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر سننے والوں کے اندر اور میرے خیال میں سنانے والوں کے اندر کو جو ہے تھوڑی سی کمی وہ عمل کی ہے. تو اللہ ہمیں پہلے سنانے والوں کو اور اس کے بعد سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. ام معاویہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ اس چیز پہ بھی آپ روشنی ڈالیے کہ صدقہ جو ہے وہ ہمیں آگ سے بچاتا ہے. جی بالکل بالکل، صدقہ جو ہے وہ آگ سے بچاتا ہے. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے خیال میں پہلے باجی عمر رحمان نے بھی یہ بات جو ہے نا عرض کر دی ہے کہ جو صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ دینا پڑے. اور ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
صدقہ ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں صدقہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. انسان اکثر نا لوگ یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفُ، میں زیادہ کر دیتا ہوں اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پہ ضرورت ہے، مدارس میں، مساجد میں، جہاں بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ میمونہ صاحبہ نے، لیا سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے محترمہ. تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑا سا جو ہم ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں اس کے بارے میں فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ محترمہ جو ہیں میمونہ صاحبہ، آپ جامعہ محمدیہ للبنات کی پرنسپل ہیں. تو محترمہ آپ بتائیے گا، سب سے پہلے ڈونیشن پہ بعد میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا پیغام کے بارے میں جو کوئی تاثرات، کوئی آپ کے خیالات ہیں، آپ کیسا اس چینل کو پاتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، اس کے بارے میں تو جب انسان کوئی الفاظ ڈھونڈتا ہے نا بتانے کے لیے تو پھر بندہ اسپیچلیس ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اتنا بڑا پلیٹ فارم. اور جیسے وہ میں باجی جمیلہ شاہین صاحبہ کو سن رہی تھی کہ یہ ایک سیٹلائٹ چینل ہے. ماشاءاللہ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی. تو پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے ماشاءاللہ، لوگ جڑ رہے ہیں اور مسئلے کی کوئی بھی ایسا کوئی فرقہ بازی والی بات نہیں ہوتی. خالص جو ہے کہ وہ توحید و سنت کا پرچار کیا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ لوگ جو ہیں کہ وہ متوجہ ہوتے ہیں اور ہر مقصد کر کے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں مسائل کو لے کے، تو وہاں پر لوگوں کی کنفیوژن جو ہے وہ دور کی جاتی ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا منہج ہے، بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ. میمونہ صاحبہ، آپ میں چاہوں گی اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ مائیں چونکہ ہیں بچوں کی پہلی درسگاہ ہیں، تو بچوں کو مائیں جو ہیں وہ آخری عشرے کی اہمیت کی عملی طور پہ کیا عادت ڈال سکتی ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مائیں جو ہیں وہ بالکل بچوں کی پہلی درسگاہ ہیں. تو اس میں ہم بچوں کو آخری عشرے کی اہمیت جو ہے وہ عملی طور پر کیسے سکھا سکتے ہیں، کس طرح بتا سکتے ہیں، کیسے سمجھا سکتے ہیں. تو اس میں یہ بتاؤں گی کہ سب سے پہلے ماں کو خود آخری عشرہ رمضان کی اہمیت کو عملی طور پر اپنانا ہوگا. تو پھر بچے بھی بآسانی سیکھ جاتے ہیں. اس میں چند ایک طریقے بس میں مختصر اور شارٹ سے بتاؤں گی کہ چونکہ ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ خود عبادت کا عملی نمونہ بننا ہوگا. ہم ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت بتائیں، گھر میں عبادات کا ماحول پیدا کریں. بچوں کی عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے اہداف ہم مقرر کریں، جس میں جو ہے کہ ہر روز ہم انہیں بتائیں کہ 5 یا 10 منٹ وہ تلاوت قرآن، سونے سے پہلے کے اذکار، کوئی ایک نفل نماز پڑھنا. اور ان کو یہ بتائیں کہ مطلب یہ سب کچھ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. شب قدر کی تلاش کا شوق دلانا، 7 راتوں کی انہیں اہمیت کا بتانا. اور پھر بچوں کو نیکیوں میں عملی تربیت جو دینی ہے وہ اس طرح سے دینی ہے کہ بچوں کو ان کے ساتھ خود مل کر صدقہ و خیرات کی عادت ڈالنی ہے کہ صدقہ کیسے دینا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کیسے کرنی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے، روزہ افطار کروانا ہے، عیدی دینی ہے. کوئی بچوں کے ہاتھ سے آپ ایسے یتیم، مسکین، غریب بچوں کو دلوائیں گفٹ کے طور پر کہ بیٹا یہ آپ ان کو تحفہ دیں، یہ غریب بچے ہیں، ان کو دینے سے ثواب ہوگا. صدقہ دینے کی عادت، تو ان کو دعائیں یاد کروائیں. لیلۃ القدر کی جو مصنون دعا ہے وہ یاد کروا دیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ درجہ بدرجہ بتدریج جو ہے وہ آخری عشرہ رمضان کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں گے اور وہ جڑ جائیں گے اس کے ساتھ. ماشاءاللہ. میمونہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ پیغام ٹی وی کے لیے آپ کیا تعاون کریں گی؟ جی میں پیغام ٹی وی کے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ 50,000 کا پیش کروں گی. ماشاءاللہ.
تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. آمین اس کے آمین. ساتھ ساتھ انشاءاللہ میری پہلے بھی چونکہ آپ سے اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، میں نے شروع سے آپ کو یہ بتا دیا ہوا تھا کہ میں منتھلی بیسس پہ انشاءاللہ جو ہے کہ جو بھی مجھ سے بن پڑے گا اپنی سیونگز میں سے جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، تو منتھلی بیسس پہ میں انشاءاللہ پیغام کے ساتھ میں چلتی رہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور آہستہ آہستہ ڈونر دوں گی آپ کو باجی انشاءاللہ. کے لیے اللہ آپ کو آباد رکھے. میرے اپنے ادارے کے میں ڈونر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ بس تقریباً سیلف پے کرتے ہیں سارا. اللہ قبول کرے. آمین. تو جو چند ایک ڈونر ذات ہوتے ہیں ان کو ذرا موٹیویٹ کرنا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب اب شروع کر لیا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے کہ لوگوں کو لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی شبانہ صاحبہ، چونکہ وقت کی قلت اتنی ہم نے میرے خیال میں تو اتنے کوشچنز جو ہیں وہ ہم نے نہیں کیے ہیں، لیکن باتیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت، تو بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اتنی پیاری پیاری آپ نے حدیث سنائی ہیں. تو ابھی تھوڑا سا وقت اور ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گی کہ وقت کے قیدی ہیں، تھوڑا شارٹ جو اہم باتیں ہیں نا وہ آپ سمیٹ لیں، تاکہ ناظرین جو ہیں وہ بھی کوشش ان کی یہی ہے کہ جو مین باتیں جو اہم باتیں ہیں ان کو ہم اپنی جولیوں میں ڈال لیں. شبانہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ کیا ہماری تھوڑی سی مالی قربانی کسی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر ہمارے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر سکتی ہے؟ جی بالکل. الحمدللہ ہم تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کسی کے دل پہ ضرب لگا جاتا ہے. تو جب دل پہ ضرب لگ جاتی ہے نا تو وہ بندہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے کردار میں یا اپنے مال میں جس طریقے سے بھی ہم چاہیں لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اچھے طریقے سے رہیں، مسکرا کر رہنا جیسے میں نے پہلے بولا، یا اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا مال کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ ذریعہ نجات بھی بن جاتا ہے. جیسے کہ کوئی بیمار ایک عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے دوائی لینی ہے. میں نے اسے پیسے دیے، تھوڑے سے تھے، بہت معمولی تھے، 500 روپیہ تھا ایک. لیکن اس کے بعد وہ دین سے ایسی جڑ گئی کہ جب بھی مدرسے میں درس ہوتا تھا وہ پہلے آ کے بیٹھ جاتی تھی. سبحان اللہ. پھر ایک دفعہ ایک اور ہمسائے تھے، ان کی فوتگی ہو گئی، وہ ہمیں نہ دیکھنے کو تیار نہیں تھے. ہم نے سوچا چلیں ان کے لیے کچھ کر دیتے ہیں. وہ کفن دفن کا انتظام کر دیا چھوٹا سا، پھر کھانے کا ان کے لیے ارینج کر دیا. پھر آج وہ لوگ ہم سے بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے دین سے. وہ کہتے ہیں دین والوں کے پاس بیٹھو تو سکون ہی بہت ہے. یہ تو اندر سے بہت نرم لوگ ہیں. تو لہٰذا ایسا کرنے سے کئی لوگوں کے لیے راستہ نکل آتا ہے آسانی کا، اور بڑے لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں. ہم سب کو یہی چاہیے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے خود بھی نرم ہو جائیں اور اپنی جیبوں سے بھی کچھ ضرور نکالیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا شبانہ صاحبہ. ام رومان صاحبہ 1 منٹ کا کوئی پیغام دینا چاہیں آپ پیغام کے لیے؟ میرا جو پیغام ہے وہ پیغام ٹی وی کے لیے یہی ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مالی جانی انشاءاللہ تعاون کے ساتھ حاضر رہیں گے اور صدقہ جاریہ بنیں گے امیر محترم کے لیے اور دیگر جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں ان کے لیے. ماشاءاللہ پیغام ٹی وی زندہ باد. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بات رکھے. جی ام معاویہ صاحب آپ کو 1 منٹ کا پیغام دیجیے. جی میں یہی پیغام دیتی ہوں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے، کرنے کا ایک سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو جو شیطان ہے نا انسان کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مال دے دیا تو شاید مال کم نہ ہو جائے. یہاں پہ قرآن پاک نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کو غربت سے ڈراتا ہے اور انسان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت انسان سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور انسان کو اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں فضل عطا کروں گا اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ میں دے دوں یا نہ دوں، لیکن جب دوسری طرف شادی بیاہ کا ایک سما ہوتا ہے اس میں انسان ہزاروں نہیں لاکھوں لگا دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے لگائے ہیں، مجھے یہاں لگانے چاہیے تھے کہ نہیں.
انسان سوچتا بھی نہیں ہے، لگا دیتا ہے. لیکن یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کے ساتھ کہ یہاں پہ لگا لے، وہ انسان سوچتا نہیں، اور اللہ کے دین پہ دیتے ہوئے انسان بہت سوچتا ہے. ہمیں ایسا نہیں، میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ ہمیں جب بھی اللہ کی راہ میں مال پیش کرنا ہو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، بغیر سوچے دے دے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین. کہ بات تو قبولیت سے بننی ہے. بالکل. تو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. کوئی جتنا بھی دے دے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دگنا تگنا بنا دے، اور دنیا میں بھی اللہ دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ میرا اللہ عطا فرمائے گا. رہی بات پیغام ٹی وی چینل کی، انشاءاللہ ہم پیغام ٹی وی چینل کے ساتھ ہیں، مالی لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، اور انشاءاللہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک جماعت منظم ہوگی، انشاءاللہ لوگ چلیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ پیغام ٹی وی چینل کے ساتھ. ہم انشاءاللہ محترمہ باجی عتیقہ صاحبہ آپ کے ساتھ اور پیغام ٹی وی چینل کے ساتھ سب انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا جی مدثر عتیقہ صاحبہ. آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ پیغام چینل جو ہے یہ میں کہتی ہوں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. میں شادی کے بعد، جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، میرے بچے جب چھوٹے تھے میں ان کو لگا کے یہی دیتی تھی، اور نیچے جو حدیث چل رہی ہوتی ہے نا میں ہمیشہ ان کا مطالعہ کرتی رہتی تھی. ماشاءاللہ. میں خود الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، تو میں نا کوشش کرتی تھی کہ قرآن پاک یہاں سے سنوں، اس کی تفسیر جو ہے وہ یہیں سے سنتی تھی، اور اکثر میرا مطالعہ جو ہے نا یہیں سے ہوتا تھا. یعنی پیغام ٹی وی چینل سے جب میں سنتی تھی تو میرا ایمان اتنا تازہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ بچوں کو میں نے فیڈ کروانا تو بھی میں نے یہی چینل لگایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر بچے تنگ کر رہے ہیں تو ان کو بھی میں یہیں لگا کے دیتی تھی. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ بچے بھی چپ ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کو آباد رکھے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جی جمیلہ صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں پہ حاضر ہوئی ہیں اور بڑی قیمتی آپ نے باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کی ہے وہ ہے رمضان کا آخری عشرہ اور امہات المومنین کیسے اپنے آخری عشرے کا اہتمام کرتی تھی، عبادات کرتی تھی، اپنے اللہ کو راضی کرتی تھی، نیکیاں جمع کرتی تھی، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی ترغیب دیتا ہے کہ عبادات، دعا اور سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اصل روح ہے آخری عشرے کی. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو وقت گزر گیا ہے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر لیلۃ القدر کو ہم پا لیتے ہیں تو یقین کریے کہ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے جو ہے ہمیں اجر عطا کر دیں گے. اور پھر ایسے فرشتے بھی اللہ نازل کر دیں گے جس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا رب اس کو اور دے جو تیری راہ میں دیتا ہے، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے بد دعا کرتا ہے جو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. تو دیکھیے یہی جو مشن لے کے پیغام ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، دین کی بات کو گھر گھر تک لے کے، اس کا اہم مشن یہی ہے کہ جو دین حق کی بات ہے اس کو گھر گھر تک پہنچایا جائے. آپ کی 1000 کی ڈونیشن یا اس سے زیادہ آپ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ نے اتنا سا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے خود پہاڑ کے مانند جو ہے وہ آپ کو کل قیامت کو اجر عطا فرما دے. تو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑ جائیے. پیغام ٹی وی کو اپنے زکوٰۃ، عطیات جو بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے. جو پیارے آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو پیارے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ ان کی طرف سے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی میزبان عتیقہ بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو